बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनाश मार में मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनाश में वशता खुशतश में वशिश में खुशी बरजा विवाद मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदान या वार निश्तगात युगी पाकिस्ताना दर मुल्का मायनी वार वश विवादा खुशबाश शगरज विवादा शुमारा कदी गर्मी ग्वाद मलगाद हर वाद सोबे वशी सर्दी साएगा विवादे अल्लाह पाक के रहमत में सर अंचु नाजिल विवाद की नूदा निशंस अमा मर्दम के नादरा हां अल्लाह पाक ऐ सुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका मां मर्दम की जीड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक ऐ जीड़ा सुत्ता लास बेका आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों काने यकरंदी पैदा वशी सुबह वशी सलाम अंचो की शुमा जाने ता मश में मेजबान हुआ बलोच यकरंदी पैदा शुमार वशत कन गया में वती मरागश वशी सुबह गोले चारों का अंचो के में हर वादा जान सलामती बाबत अब कनश में सेहत तंदुरुस्ती बाबत अब जना गोड़ा मर्ची म पदा वती मरागश बिंदा तो वशे बाबत म कब बेजना छिया के मगोशा के अमरोच ही अंची जागिया निश्तगी या मोती माहौल वत ख्याल नकनी पमिश का में माहौल ख़राब बैगे इन्वायरमेंट ख़राब बैगे नादराई पहले गया नादराई यामाची कदी चम्मानी नादराई हस्ती गुड़ा कदी देगे अमराज अस्ता पाकिस्तान टॉप है तो का शता डायबिटीज़ है तो का इशमोती अर्च मरागश है तो का गोशा के मैं शक्कराबाज कारमेट्स करेंगी और मैं नजान है कि मैं चीज़ को जाम चीज़ा वर्गी और को जाम चीज़ें तो का शक्कर जो अस्ती बाज मकदार है तो का मान बैगी माँ पैकी जूस वर्गी जूस आ जूसेस 6 वड़ा जोड़ बैगी हमारा खबर नहीं क्या जूस 6 वड़ा जोड़ बैगे हैं और आइन तो का चिच्चो मकदार का आर्टिफिशियल शुगर जो अस्ती वह कारमर्स बैगी मर रुचि जो अस्ती चा वरी आज चा चिच्चो कप में वर्गे और अगर मैं चाहें तो का चिंचो मीठा जी रगे अगर मैं रुचि 100 कूप चा वर्गे गुड़ 100 कूप पानी तो का अगर मैं 100 चम्मच शक्कर भी जीरे गुड़ यक रुचि तो का चिच्चो बा कल ये चाय में अंदाजे से पे लगाई नहीं बाकी नेचुरल जो चीज़ें आया नहीं तो का कुदरती तौर पर आएंगे तो का शक्कर और जो मिठास थी शुगर लेवल आ ऑलरेडी अस्ती निमाए बेचारी के माँ आये चिच्चो वर गई गोले चारों का गपिशी के माँ ए नवोशा की शुमा दुर्सी चीज़ा बंद बेकनेता वर्गा बंद बेकनेता शुमा जंक फूड्स वर्गा बंद बेकनेता शुमा पिज़्ज़ा बर्गर जो डन्ने चीज़ा शानी वर्गा बंद बेकनेता मैं ए गोशा कि ए दौरा ए टेमा अगर मैं इच्छो होती सोशल लाइफ है तो का बिजी है कि मैं ना वर्कआउट करने गई ना मैं दिगे चीज़ें करने गई मैं लग्जरी लाइफ स्टाइल लूटी लग्जरी लाइफ स्टाइल मैं अंचो फॉलो करने के लिए मैं पलंगे सारा वक्तगी या मोती जागे सारा वक्तगी हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर गया हमारे जंक फूड्स वर्गी मैं पूरा डेली रूटीन है तो का ना ही कोई एक्सरसाइज आ ना ही कोई वर्कआउट आ ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी आ ना ही माँ अगर गप बेचनी के पहला भी तक कसाने चौका ऐशा गलिया तच के लैब कोता ऐशा चाहिए लैब कोता ऐशा अगर बहुशा कि बाजी अच्छे लैब भी तक जो आइन तो फिजिकल एक्टिविटी अस्त बीता भले अन्नू दौर से लैब वगैरह अतकगा मैं मोबाइल फ़ोन है तो का अतकगा जो मैं निश्तगी लीट तगी मैं बॉडी पोस्चर भी खराब बह गई और आई एच मैं चम भी खराब बह गया बाज़ दिगे चीज़ें अस्ती कि मैं सेहत सरा बाज हसर बह गई गोड़ा मगोशा कि सचिन अच्छे अव्वला मैं सेहत कहती मौत ही सेहत ख्याल एर बेकनी गोड़ बाकी मैं दूसरी चीज़ानी ख्याल एर कनी गोले चारों का मामा जाल बोलानी गप बेजना जो लोगे तो कया पूरे रोज़ लोगे एक चागिर दिए तो कया आवती ख्याल एर नगना आवत टाइम नदियाँ आज चिड़चिड़ा बेगाचे बेगाचे चिच्चो लोग प्रश गई कि मर्दों में गोशा कि ए टाइम में मर्दम जॉइंट फैमिलीज नज़ीरी आइए चे वजह कि एक जाल बोले पूरे रोज लोग तो कई और चौका संभाल गए लोग कार कन गई वह टाइम न दे गए आई सर चिच्चो प्रेशर कहती जैसे अगर मैं मर्द दजराती कब बेचनी आ कमो डन्ना होती होती संगत ओ साथियां गु बिल्ले आइए सर भी डिप्रेशन अस्तिचियानी ग्रान निहादिये दौर से मर्दमाना अंचो कोता दौर से मर्दमानी स्त्रीन पुरुषते अल्लादा के ए वादा कस मर्दम आयो मगोशा के आइए कोजा मर्दमी आज पुरसुकून है वादा मना या मर्दों में भी पुरसुकून न लगी चिया की दौर से मर्दमान के डिप्रेशन हंसना और मैं मर्द हजराता नहीं गोशा कि आ डन्ना रवा वती संगत साथिया निगमा चागिरदानी उमा गपोत्रान कना आ कमो अलका बा कमो रिलैक्स बा ना गप्पी तो कने गप्पी आ कब हमें गोशंती कि अगर मैं ये गप्पा बिजने गप गलत नबी कि अगर या का सुट्टी जना गुड़ाइनी दौर से हम अलका बा गप्पे शिंग ना कि आ डन्ना रवा भले अमीर जनीन पूरे रूस लोगे तो कया दौर से कारा कन गया और अगर लोगे तो का कोई चिकचिकी बीत कसी अबर भी दौर से गप्पा दिले तो का जीड़ा कसी हाल न दिया वो तारा टाइम न दिया आयनी माइंड रिलैक्स नबी शपे वाह पूरा नहीं बाज़ चीज़ हस्ता पमिश का आयनी जो चिड़चिड़ापन बाज बह गई आय कसियर अगर यकी आयर शर्रे गप्पी भी पूछी
آئیر آگب زہر لگی آئیر آگب برا لگی اگر میں پہلی کے زمانے گپ بجنے کی پہلے زمانے چھو بیتا کہ میں گپ پہلا بھی کو دی مراگا شتوکا کہ مزنی کمپان بیتگا لوگے جنینا وتی کار گشینتگا اودا شوتا نشتگا گود دوت کگے گپی تو کوتا گپی آئیا کوتا آ کمو ریلیکس بیتگا آئینی کمو مائنڈ فریش بیتا او گڑائیں وتی چوک بورتگا اور چوک امودا یک دومی گما درسانی چوک مل کے اودا لیب کنگا بیتگا اور چوکا نے بھی ایک فزیکل ایکٹیویٹی بیتا اور زالبولا نے بھی مائنڈ فریش بیتا انو کہ ماں گوشا ماں کسانی بینگلوز آنی تو کما کسانی اپارٹمنٹ آنی تو کما امدہ کہہ دی اور ای پہ میں کوئی سسٹم نہیں اس لیے دور سے سسٹم الاس بیتا پمشکا یہ دور سے چیز بہ گیا فیملیز آنی تو کا یہ چیز بہ گیا اور یہ چیز بعض غلطی موشا کی زالبول وطارہ کمو ٹائم بھی دیا وطارہ بسم جا کہ مچھی نہیں اور سجنے سے بہترین چیز ہے کہ صوبے سر پاد بھی آیا وطارہ کم سے کم اگر شما روچیے تو کا گھنٹے نہ نیم گھنٹہ نہ شما کم سے کم 5 سے 10 منٹ وطارہ بھی دیتا ہوں میں 10 منٹ آنی تو کا اچ مسون چے ہوتا ریلیکس بکنے یا اگر شما کہہ رہا پارک کے جاگے چیزیں ہستی ہوتی چپل ہے بکشتا میں پارک کے سر واک بکنے تا میں پارک کے جو کا بنے تا شانی سر واک بکنے تا کمش میں مائنڈ بھی فریش بئی تھی چیا مگوشا یہ ایک زال بولے جو ہستی لوگے بنی اگر لوگے بن مضبوط مبی گوڑا لوگ چے وڑا جوڑ بھی اگر میں گب بجنی کہ میں یک لوگے جوڑ کن گئی یک میں مزنی بنگلے جوڑ کن گئی جب آئیے جوڑ کنی ویسا میں بنگلے امیچو مضبوط کنے گوڑا مارا یہ بن امیچو مضبوط کنگ لوٹی ماں یہ بنے تو کامی چو ملبہ جات ماں کنی ماں یہ آسن ماں کنی بعضی رگے چیزیں ماں یہ پورا مضبوط کنی کہ اے انچو مضبوط بھی کہ پورے بنگلے جو وزنی اور شد کا مردم بیاں چی باچی نبا باقی چیز بے شنی وزنہ برداشت کت بکم اگر ایک کمزور بھی گوڑا آپ بنگلہ ہم کپی گوڑا امشی کے زالبول یک لوگے بنی اور زالبولار مضبوط بیگ لوٹی مضبوط چون بھی آواتارا ٹائم بیتا ہوتی خیال ہے بکم گولے چاروں کا منی ریکویسٹ دور سے زالبولا نے کہہ رہا کہ شما پلیز وطارا ٹائم پہ دیتا پلیز ہوتی مائنڈ ریلیکس پہ کنیتا چیا کہ جب میں مائنڈ ریلیکس نبی یا دیکھیں چیزیں مواتر فریش نکنی گوڑا میں لوگے بن مضبوط بیت نکا مارا ہوتی لوگے بھی خیالیر کنگی اما مردم جو آیا نہ ہوتی لوگ واجین بھی خیالیر کنگی ہوتی چکانی بھی خیالیر کنگی جنکا نہ ہوتی مات پیٹ گوار برات دورسانی خیالیر کنگی گوڑا میں اما مرد حضرات اور اما لوگ والے بھی گوشاں کہ جب شمیں زال بول شمیں جو خیالیر کنا گوڑا شمیں کم ہوتی لوگ یعنی بھی خیالیر بکنتا اگر کدی بیتی نا ہارمونل چینجز بیتی کدی باز غصہ کہتی ہے زال بولانی تو کہستی ہیں زیادہ غصہ کرنا شما یہ ریلیکس پہ کنے تا شما یہ مزید غصہ دلین کے بجائے شما کمو آئی دل بڑی بکنے تا کمو ڈننا پہ بریتی ضروری نہیں ای جاگا آ جاگا کمو آئی دو مغوشہ کے وشی عبر بکنے تا آئیے پورے جو غم وغیرہ حلاس بھی ہیں ماما مرد حضراتا گوشکیاں کہ وطی جنینا انچو کمفرٹیبل بکنے تا وطی لوگی انچو کمفرٹیبل بکنے تا کہ وطی دور سے گپا شما ایک میں شیئر بکنا اور آنی دلا کوئی ایچ گپ مبی اور شما لوگ ہمیشہ سلامت بھی گولے چاروں کا مرچی کے میں مراگا شتو کا میں ات کا 2 مہمان خصوصی مگر آئے بوشاں کہ میں بعض خاصی مہمانا اور ماں ایک گپ بعض چیئے لمبا برچیے کہ ماں بعض ہی انچی کیسز چارے تگا کہ انی خبر نہیں کہ مردم چیئے جوائنٹ فیملی اچھی تچ گیا اگر کسی رشتہ تلاش کرنے گئی بعض ہی مردمانی میں گپ پیش کو تھا کہ رشتہ بعض شریف نہ اشیارہ ماتا نہ پیتا نہ گوارا نہ براتا ایک چھے گپی مطلب اگر تو یکی رشتے زیرگر ہوگے گوڑا یا تراوتی براتے یا کسی ہے یا تراوتی چوکے رشتے زیرگر ہوگی گوڑ تو سجنے سے پہلے واتا کوشے واتی لوگ واجے کوشے ہوتی چوکا کوشے نہیں امی چیز منا کانسیپٹ سمجھا نہیں آئے گی کہ مردم چیا ای چیزاں ایر کنگیاں چیا انی ڈائیورس زیادہ بے گئی چیا انی لوگ زیادہ پروشکیاں ای دور سے بابتانی تاما گپوتران کنی کرنٹ افیئرسانی تاما گپوتران کنی چیا کے مرچکی میں مراگا شاعت کا 2 ایڈوکیٹ اور مدلے زولان کیا چاہیں وشد کنا ہوتی مراگا شتو کا گولے چاروں کا ماں مائی کنو تی وشی گولے چاروں کا نمہ بلوچی تا گپوتران کن گیا بلے منا ہوتی مراگا جو سے اردو تک سوچ کنا کپی چیا جب دیکھے چاگر دے مردوں میں مراگا شتو کا کائیں تے شما زانے کہ شما ہوسٹ جو اس تی آئینک میں اردو تا گپوتران کا گوڑا نی بلے شما دلا میں آرے جمرتی وشی گولے چاروں کنو گپوتران کنی گی بھی شما بلوچی تا
جناب بدل جولاں چی وشت کنی میں مرچی کی مراغش تکاب عادل خان زہی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گولے چاروں کا دومی نمگا میں دیکھے کہ ایڈوکیٹ ان اشتہ گرمائی نام شمار بغوشاں کے محمد پرویز راجپوت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ دونوں خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. تو سب سے پہلے آپ دونوں مجھے یہ بتائیں کہ صبح صبح ہمارے مارننگ شو میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی ہوئی کہ آج وش نے جو ہے وہ مارننگ شو میں بلایا، کیونکہ روٹین کے مطابق تو صبح صبح ہم جیسے ہی بریک فاسٹ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے کیسوں کی فکر ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ سائلین ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت پہ سائلین سے پہلے پہنچیں اور ان کے مسائل کو حل کریں. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. موسٹلی صبح اٹھتے ہی ایک دن دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں صبح 8 بجے پہنچنا ہے، کیونکہ کیسز کے بھی ٹائم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلائنٹس کی پریشانیاں، برڈن، بہت سارے ٹائم، مطلب ٹائم پہ پہنچنا ایک بہت مینڈیٹری چیز ہے، اور کنسسٹینسی جو ہوتی ہے وہی انسان کو سکسیزفل بناتی ہے. اور سب سے اچھی چیز ہمیں یہ لگی کہ آج روٹین سے ڈفرینٹ آئے ہیں ہم لوگ. مطلب صبح 8 بجے وہاں پہ کورٹ میں ہونا تھا، آج ایک ریلیکس بھی ہے اور ایک چھٹی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وکالت کا شعبہ ہمیشہ بیزی رہنے والا شعبہ ہے. سب سے پہلے صبح کورٹ کے بعد پھر آفس کے کلائنٹیج کے بعد پھر اس کی پریپریشن کرنا کیسوں کی. مگر یہ ہے کہ آج ایک تھوڑا سا چینج ملا ہے. بالکل ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل، اور ایسا ہونا بھی چاہیے اگر میں کہوں. اور میں نے کب سے جو میں باتیں کر رہی تھی اپنے گولے چاروں مطلب ہمیں دیکھنے والے ان سے بلوچ میں باتیں کرتی، کچھ سمجھ آیا آپ دونوں کو؟ بلوچی زبان ماشاءاللہ اچھی زبان ہے، ایک پاکستان کی بڑی زبان ہے، اور آپ کا انداز اچھا لگا، اور زبانیں سیکھنے کا مجھے خود شوق ہے، تو آج بلوچی زبان سیکھنے کا دلچسپی پیدا ہوئی. لیکن آپ کا فلو اور آپ کا اسٹائل اور آپ نے جس طرح سے آغاز کیا اور پھر گفتگو کا اختتام کیا، اس سے یہ ہمیں کچھ تجسس ہوا ہے کہ ہمیں بھی اس کو سیکھنا چاہیے. زیادہ نہیں، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں کہ آج ہمارے ساتھ 2 گیسٹ ہیں. بالکل بالکل یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں بس. بالکل. اور میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ میں نے یہ جو ہے گولے چاروک مطلب ہمیں دیکھنے والے، تو ان سے سب سے پہلے جو ہے میں اپنے پروگرام کا اسٹارٹ جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ کرتی ہوں، کیونکہ صبح یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دعائیں کرنی چاہیے. اور میں یہ جو میرا جو اسٹارٹنگ کا ہوتا ہے، اگر میں کہوں کہ یہ ایک پیراگراف، میں اس کو ہر اپنے پروگرام میں ریپیٹ کرتی ہوں، کیونکہ اگر میں آپ دونوں کو آپ کے بچپن میں لے کے جاؤں کہ وہاں پہ نا ایڈورٹائزمنٹ ہوتے تھے جو ٹی وی پہ چلنے کے بعد وہ ڈیلی وہ چلتے ہیں، اور وہ ہمیں چیزیں منہ زبانی یاد ہو جاتی تھی. اگر وہ چل رہے ہوتے تو ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے. سیم لائک دس، اگر میں اس کو چلاؤں اور یہ صبح اگر لوگ میرے گولے چاروں کو مجھے دیکھ رہے اور میں سیم سینٹینس بولوں گی تو یہ ساری دعائیں ان کے دماغ میں بھی ریپیٹ ہوتی جائیں گی. ہاں بالکل، وہ بھی یہ دعائیں کرتے رہیں گے اور میں بھی دعائیں کرتی رہوں گی تاکہ ہم سب خوش اور صحت یاب رہیں. اس کے بعد میں نے جو ہے صحت اور تندرستی کی بات کی، کیونکہ جب صحت اور تندرستی ہوگی ہمارا مائنڈ فریش ہوگا. خاص کر میں نے خواتین کی بات کی، کیونکہ خواتین اگر میں بولوں کہ بنیاد ہوتی ہے ایک گھر، ہاں ایک معاشرے کا، ایک گھر کا. تو اگر وہ مائنڈلی مطلب مینٹیلٹی اس کی فریش ہوگی، وہ سکون ہوگی، تو تبھی ایک گھر اچھے سے چل پائے گا. بالکل. کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں ڈائیورس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جوائنٹ فیملی نہیں چاہیے. فیملیز کے بہت سارے ایشو آ رہے ہیں کہ ہمیں الگ ہونا ہے شادی کے کچھ مہینے بعد، کہ بس اب ہمیں سیپریٹ ہونا ہے، یا ہمیں ڈائیورس چاہیے، یا ہمیں فیملی سے الگ ہونا ہے، یا بھئی ہمارے جائیداد کا حصہ دے دو، ہمیں الگ ہونا ہے. پہلے بھی اگر میں کہوں کہ شادیاں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، پر اگر ہم اس ٹائم کی بات کریں کہ اس ٹائم اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا تھا. کیونکہ پھر میں نے یہ کہا کہ اگر پہلے زمانے کی بات کریں تو گاؤں وغیرہ دیہات وغیرہ میں ابھی بھی یہ سین چلتا ہے کہ ایک، اگر ہم بلوچی میں ہم اس کو پٹ بولتے ہیں، مطلب ایک کھلی زمین ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے خواتینیں مل کے دستکاری کرنا شروع کر دیتی، اپنا جو ہے ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر دیتی، اور بچے جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے تھے. تو اس طرح ان کو خود کو ٹائم دینے کا موقع ملتا تھا اور ان کا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا تھا اس چیز سے. اور اب تو یہ ہے کہ اپارٹمنٹس میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں پورا دن چک 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 چک، اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آج ویسے بھی ہمارے پاس جو ہے 2 ایڈوکیٹ آئے ہیں، تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا یہ جو ڈائیورس وغیرہ ہے، سیپریٹ ہونا،
یا فیملیز ایشوز ان میں یہ ان کی شرح بڑھ رہی ہے یا ان میں کم ہو رہی ہے؟ تو میں نے یہ سارا جو ہے اپنی گلے چاروں کے ان سے باتیں کی ہے. نہیں اچھا ٹاپک ہے، کیونکہ اس معاشرے میں جو اس وقت ایشوز آ رہے ہیں وہ فیملیز ایشوز بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ مارننگ شو میں اور آپ نے اس ٹاپک کو لوگوں میں، عوام میں، معاشرے میں شعور بیداری پیدا کرنے کے لیے ڈسکس کیا ہے. حقیقت ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے باحیثیت مسلمان ہم پاکستانی اپنی ان تعلیمات سے دور ہوتے گئے. اس تعلیمات کی وجہ سے جو ہے ہم ان ایشوز میں الجھتے جا رہے ہیں، اور یہ مسائل جو ہے وہ ڈائیورس، خلا، اور اس کی شرح کم نہیں بڑھتی جا رہی ہے. ہم کیونکہ پریکٹس میں ہیں اور مسلسل ان کیسز کو فیس کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو اس وقت ریشو ہے وہ سال کا خلا کا ہے. اور اس میں کیونکہ خلا تو وہ کیسز ہیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں کورٹوں میں. اگر دیہی علاقوں میں، کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پر گھروں کے اندر پنچایت میں ڈائیورس دی جاتی ہے، ان کا ریکارڈ نہیں آتا، تو اس لیے ہمیں ان کا تو ریکارڈ معلوم ہی نہیں ہے. تو بہت سے مسائل جو ہیں ان حالات میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا، جیسے آپ نے خلا کی بات کی، ایز کمپیئر ٹو ڈائیورس خلا کا کتنا ریشو ہے؟ خلا کا 1 سال کا بتا دیں. 1 سال کا، مگر جیسے میں آپ کو کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق بتاؤں، اگر ڈائیورس جو ہے سال میں 600 ہو رہی ہیں، اوکے، تو خلا جو ہے تقریباً 4000 کے قریب. یہ میں کم سے کم آپ کو ایک ایوریج بتا رہا ہوں، ورنہ کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کراچی میں 5 ڈسٹرکٹ ہیں. ملیر کورٹ بھی ہے، سٹی کورٹ بھی ہے، جس میں ہم سینٹرل، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ ہے، تو وہاں پر فیملی کورٹس ہیں. تو اگر ہم ایک فیملی کورٹ کے اندر ہی اس کا ریکارڈ لیں تو سال میں تقریباً 1000 سے اوپر کیسز ہیں جو صرف خلا کے ہی فائل ہوتے ہیں. تو اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ پورے کراچی میں 5 ڈسٹرکٹوں میں ہمارے پاس اگر 20 فیملی عدالتیں موجود ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ سال کے 20,000 کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے پاس خلا کے. اگر ہم اس کو پرسنٹیج کے مطابق دیکھیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 2 سے 3% ڈائیورس اور باقی جو ہے 97 یا جو ہے 98% وہ ہے وہ خلا کے کیسز آ رہے ہیں. جی بالکل صحیح، ایسی ہے. خلا کے کیسز کی تعداد اور شہروں کے ساتھ ساتھ کراچی کیونکہ آبادی کی تعداد زیادہ ہے اور مسائل کا انبار لگتا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ سب سے زیادہ جو ایشو ہیں وہ سب سے بنیادی ایشو فیملی ہیں، اس کے بعد پراپرٹی ہے. تو اس لیے خلا کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ گارجین وارڈ کے کیسز بھی ہیں، جو جہیز دیا جاتا ہے لڑکی کو اس کی ریکوری کے کیسز بھی ہیں، بچوں کی کسٹڈی کے کیسز بھی ہیں، اس میں ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے جس کو مینٹیننس ماہانہ خرچہ کیا جاتا ہے وہ بھی کیسز شامل ہیں. مگر اس میں سب سے پہلے جو کیسز ہے وہ خلا ہی ہے. یہ جہیز کی ریکوری والا یہ جو ہے، یہ آپ ذرا اس کو کھل کے بتا دیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی شادی کرتی ہے، شادی کرتے وقت اپنے ساتھ وہ جہیز دیا جاتا ہے اس کی فیملی، اور جب ناراضگی ہوتی ہے اور علیحدگی کے لیے وہ خلا کا کیس فائل کرتی ہے کورٹ میں، تو کیونکہ وہ ان حالات میں اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے، تو اس کا جو سارا جہیز کا سامان ہوتا ہے اس میں اس کے قیمتی ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں، زیورات بھی ہوتے ہیں، اور فرنیچر، الیکٹرانک سامان جو تب چیزیں دی جاتی ہیں. تو جب وہ ناراض ہو کے اپنے گھر آتی ہے، علیحدگی کے لیے کورٹ میں فائل کرتی ہے کیس، تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ خلا کے کیس کے ساتھ جہیز کی ریکوری کا کیس بھی ایڈ کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ لسٹ اس میں اٹیچ کرتی ہیں کہ میں جب گھر چھوڑ کے آئی تھی تو صرف 3 جوڑے میں آئی تھی، تو میرا سارا سامان جو ہے وہ میرے شوہر کے گھر پہ ہی موجود ہے، تو خلا کے ساتھ ساتھ مجھے میرا سامان بھی واپس دلوایا جائے. اچھا، اور اس کے ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو حق مہر کی جو ہے اس کے شوہر کی طرف سے دیا جاتا ہے حق مہر، تو کیا وہ حق مہر واپس لوٹا دیتی ہے جتنا
اگر وہ اپنا جہیز واپس مانگ رہی ہے یا حق مہر معاف ہو جاتا ہے کہ یہ حق مہر والا آپ مجھے بتا دیں. حق مہر کا سلسلہ ایسا، اگر کوئی لڑکی خلا کا کیس فائل کرتی ہے کورٹ میں یا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی خلا لینا چاہتی ہے، اور اس میں شرعی اور قانونی طور پہ اس کو حق مہر معاف کرنا ہوتا ہے. اگر اس نے حق مہر شروع میں لے لیا شادی کے وقت اور شادی 1 سال 2 سال 3 سال کا ڈیوریشن ہو گیا ہے، تو جب خلا کے لیے فائل کیا جائے گا کیس تو اس وقت اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا اپنے شوہر کو. اچھا، مطلب اگر وہ جہیز لے گی تو اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا. نہیں، جہیز اپنی جگہ. اچھا، جہیز اپنی جگہ. ہاں، کیونکہ جو نکاح ہوتا ہے نکاح میں حق مہر لازمی ہے. تو بالکل. جب اس میں قانون کے مطابق یہ ہے کہ لڑکی جب خلا لینا چاہے گی تو وہ حق مہر اگر اس کو ادا نہیں ہوا تو اس کو معاف کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا. اور اگر اس نے اسی شادی کے وقت حق مہر وصول کیا ہے تو جب یہ خلا کا کیس فائل ہوگا تو اس میں اس کو حق مہر ریٹرن کرنا ہوگا اپنے شوہر کو، کیونکہ خلا کے بعد تو وہ سابق شوہر ہو جائے گا تو ریٹرن کرنا ہوگا. کیونکہ جہیز جو ہے وہ لڑکی اپنے گھر سے لے کے آتی ہے تو وہ سارا سامان لڑکی کا ہوتا ہے. بالکل. تو لڑکی اس لیے کہتی ہے کہ میرا سارا سامان مجھے واپس کیا کیونکہ یہ جائے. جہیز جو ہے وہ نکاح نامے میں نہیں لکھا جاتا. جی، یہ چیز ہے کہ یہ جہیز جو ہے وہ نکاح نامے میں ریکارڈڈ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا دیا ہے، لڑکی اپنے گھر سے کیا لے کر آئی ہے، کیا لے کر نہیں آئے. تو میں اس سے مزید جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پرویز صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ ایسے کیسز کے بارے میں بتائیں کہ جو ہے وہ لڑکی کو کہا گیا ہو، جہیز کے لیے زبردستی کی گئی ہو شادی کے بعد. پہلے تو کہیں گے کہ ہم نہیں جہیز وہیز نہیں لیں گے، پھر اس کے بعد بہت سارے جو گھر میں آنے کے بعد تانے ملتے ہوں گے کہ آپ ایسے ہی آئی ہیں، یا پھر اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح کے کتنے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں 1 سال میں؟ دیکھیں، پہلے تو عادل صاحب نے جیسے بات کی، آپ نے بھی آغاز کیا، معاشرے سے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کو چلاتی ہے اور معاشرے کو چلاتی ہے. بالکل عادل صاحب نے جو باتیں کی درست ہیں. میں انہی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب تک ہم معاشرے میں عورت کو تعلیم نہیں دیں گے تو یہ ریولوشنر کبھی بھی نہیں آئے گا. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہم چاہ رہے ہیں کہ ریولوشن آئے، دوسری طرف ہم تعلیم کو عوام سے اور عورتوں سے دور کرتے جا رہے ہیں. تو یہ کیسز بجائے کم ہونے کے ایکسٹینڈ ہوں گے. مطلب ہم اس چیز سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ایک تو آپ تعلیم نہیں دے رہے، دوسرا پھر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے معاشرے میں چینج آئے گا. تو پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ آنے والے ٹائم میں جیسے عادل صاحب نے کہا کہ کیسز مزید بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم کا نہ ہونا. دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ گھروں میں طلاق کے کیسز اور پھر سپریشن کے معاملات جو ہیں ان کی وجہ بھی یہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، لیک آف ایجوکیشن. لیک آف ایجوکیشن میں ہم یہ بات اس وجہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ میچور نہیں ہوتے، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، انسان کے حقوق کیا ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں. میں آپ کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا، آپ کسی انسان کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتی، تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کیسز کا ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ یہ ہے، جب آپ سپریشن کی بات کرتے ہیں، اگین وہی بات کہوں گا، سپریشن کا آپشن جو آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، وہی ہماری ان چیزوں کے رسپانسبل ہیں. ہم ان سے ہی دور بھاگنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کی نالج نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے. اگر ایک تعلیم یافتہ شخص اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جو شخص مجھے اس دنیا میں لائے ہیں، جنہوں نے مجھے بڑا کیا ہے، جنہوں نے مجھے اس دہائی پر کھڑا کیا ہے، میں ان سے دور جا رہا ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لیک آف ایجوکیشن. میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کو. دوسرا آپ نے کہا کہ کیسز مطلب کہ ڈائیورس کے اتنے زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ وہی وجہ عادل صاحب نے جو بتایا ہے کہ ریکارڈ تو وہی 97% ہوئے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے کہ موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیپینڈس آن دا میاں بیوی کے اوپر ہوتا ہے. ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ بہت سارے. اب تو پہلے تو ہو جاتا تھا کہ جیسے شادی ہو گئی ہے، کسی نے کوئی شرائط نہیں رکھی. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اپنی شرائط رکھتی ہیں کہ مجھے شادی سے پہلے یہ چیزیں چاہیے. ایگریمنٹ ہوتے ہیں. عادل صاحب ایسا ہی ہے، ایگریمنٹس کروائے جاتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں شادی میں چاہیے. پھر وہ پرفارم نہیں ہوتی تو وہ کاز بنتی ہیں ڈائیورس کا. تو یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے اور پھر ان چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں، ایشوز ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، پرابلمس ہر گھر میں ہوتی ہیں.
ہر جگہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی یہ کیسز ہیں, ہر کنٹریز میں, ہر معاشرے میں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں ان کا سولوشن فائنڈ کرنا ہے. ہم جب تک کسی پرابلم کے سولوشن پر نہیں جائیں گے تو ریولوشن تو میں نہیں سمجھتا کہ آئے گا. بالکل, بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے اس چیز پر مزید روشنی ڈالی. مجھے پرویز صاحب, آپ جو میں اپنا سوال ایک اور مرتبہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی, جو ہے کہ جہیز کے پہلے کہتے ہیں کہ شادی کے وقت ہم لڑکی سے کچھ نہیں دیں گے, آپ اپنی لڑکی کو جو ہے وہ ایسے ہی ایک جوڑے میں ہمیں جو ہے دے دو, ہاں شادی کروا دو. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر شادی کے بعد جو ہے بہت سارے کے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا, ایسے ہی بیچ دیا. بہت سارے ایسے تانے بھی دیتے ہیں, اور تشدد بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے لڑکی کے اوپر. کبھی کبھی ان کا غصہ ختم نہیں ہوتا کہ باقاعدہ اتنے سارے, اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں کہ ریسنٹلی ابھی کل کی ایک ویڈیو ہے, مجھے ایگزیکٹلی جگہ یاد نہیں آ رہی, پاکستان کی ہے, وہاں پہ لڑکی کو جلایا جا رہا ہے اور لڑکی زندہ ہے, ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے اس کی. تو اس کے اوپر اب بہت سارے لوگ الگ الگ کیپشن لکھ رہے ہیں, پر ہوا یہ کہ ایگزیکٹلی وہ اس کی جو ساس سسر نے اس کو جلایا ہے. تو یہ ہے کہ بہت طرح کے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سال میں ان کا ریشو کیا ہے جو جہیز نہ دینے کی وجہ سے لڑکی کے اوپر تشدد کی جا رہی ہے, اس کو جلایا جا رہا ہے یا اس کو فزیکلی ابیوز کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے بتا دیں. یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی اس کا آپ کو جواب دیا ہے, شاید وہ مس پلیس ہوا ہے. یہ ڈیپینڈس کرتا ہے, مطلب یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں نا. لاسٹ ٹائم میں پڑھ رہا تھا, ایک ججمنٹ تھی, تو اس میں بھی یہی چیزیں تھیں کہ مطلب تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں لڑکی کی, یہ ان کیسز میں ہوتا ہے جب لڑکی اپنی شرائط رکھواتی ہیں. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ لڑکا وہ پرفارم نہیں کر پاتا, یا پھر لڑکے کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ چیزیں اس کو پرووائڈ نہیں کر پاتے. تو ان کیسز میں کیا ہوتا ہے, پھر آج کل آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی, تو ان کیسز میں پھر وہ پرفارم کرنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ان کی جو تعداد ہے, میں یہی کہوں گا کہ ریئر کیسز ہوتے ہیں ایسے. ویسے موسٹلی جو کورٹ کا کام ہوتا ہے, کورٹ یہی چاہتی ہے کہ جو مطلب سپریٹ ہو رہے ہیں ان کو ملوائے. ایسا ہی ہے سر, مطلب کہ ایسا کرنا کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہم بطور ایز اے وکیل ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی کا گھر خراب نہ ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دو میاں بیوی آپس میں لاسٹ اسٹیجز تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ کمپرومائز. لیکن اگین وہی نہیں ہو پاتا, کنڈیشنز پوری نہیں ہو پاتی, تو ایسے کیسز میں پھر وہ ڈیورس ہوتے ہیں, اور جہیز کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں, ان کا کوئی پرٹیکولر ایک ریشو نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بہت کم ہوتا ہے ایسا تو. لیکن جو یہ ڈیورس کے کیسز ہیں اور خلا کے کیسز ہیں, جیسے عادل صاحب نے بتایا کہ موسٹلی ایسا ڈیل کرنے کو ملتا ہے روزانہ یہی چیزیں. بالکل, جیسے کہ آپ نے وومنس رائٹ کی بات کی کہ لوگوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو نہیں پتہ. تو میں کہوں گی کہ آج آپ ایک ایسی جگہ آئے ہیں جہاں پہ آپ کو 6 سے 5 کیمرے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو پورا جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں کیمرے, آپ کو پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس چیز پر روشنی ڈال سکتے ہیں, بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس. پر اس سے پہلے میں جو ہے عادل صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جیسے کہ میں نے جو ہے جہیز نہ دینے پر تشدد وغیرہ کی بات کی, تو اس حوالے سے میں آپ کی کیا رائے ہے میں وہ جاننا چاہوں گی. اور میں یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر کسی جو ہے لڑکی کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, یا اس کو جو ہے ابیوز کیا جا رہا ہے گھر میں, یا اس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے, وہ اپنا کیس کس طرح سے ریکارڈ کروا سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا ریشو ہے بہت کم ہے. ہم اپنے حقوق کو نہیں پہچانتے, سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کے بعد تو سیکنڈ آتا ہے قانون. یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قانون کی آگاہی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم کس طرف جائیں. پہلی بات تو یہ کہ شہر تو سویلائز طور پہ آباد ہے, مگر جہاں ہمارے دیہی آبادی ہے وہاں پر تو قانون کیا تعلیمات سے بھی ہم بہت دور ہیں. تو ان کو ان چیزوں سے بالکل خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس زندگی کو اختیار کریں. تو یہ جو واقعات ہیں تشدد کے اور جہیز کے, یہ زیادہ تر جو ہے دیہی علاقوں میں ریکارڈ ہوئے ہیں.
شہر میں تو میرے خیال میں شاید کوئی ایک آدھ پرسن ہی سامنے ایسا آتا ہے، مگر جتنے بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں، سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کیا ہے یا وکلا کمیونٹی کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہ دیہی علاقوں میں ہی ریکارڈ ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین پہ تشدد زیادہ تر بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ بھی ان چھوٹے گاؤں میں، اس میں جہاں پر وہ آواز بلند نہیں کر سکتے اپنے ظلم کے لیے. بالکل. مگر اب آپ دیکھیں کہ ہمارے وکلا برادری نے پورے پاکستان میں اس حوالے سے آواز اٹھائی، اور انسانیت کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہے شانہ بشانہ، اور احتجاج کیا، باقاعدہ کیسز کیے. اس وکلا برادری نے ہمیشہ جو ہے وہ خواتین اور انسانیت کے لیے کام کیا. اب جو دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ کیسز جو ہیں کس طرح ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں جس کے اندر یہ کیسز آتے ہیں. اگر کسی خواتین کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو اب تو باقاعدہ ویمن پولیس اسٹیشن بھی موجود ہیں. جگہ جگہ پولیس کے اسٹیشن خواتین کے لیے بنائے گئے ہیں، جہاں پر وہ فوراً اپنے تشدد کے واقعے کو ریکارڈ کروا سکتی ہے، اور اس ریکارڈ کے بعد وہ کیس کرمنل میں آئے گا. پھر کرمنل میں آتا ہے، کرمنل میں ریکارڈ کرمنل کیا اگر کسی خواتین پہ کوئی تشدد ہوتا ہے تو وہ کرمنل کیسز کی طرف جاتا ہے. وہ تو اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر کہیں بھی خواتین کہیں موجود ہے، اگر وہ کسی ایسے علاقے میں موجود بھی ہے جہاں پر خواتین کا پولیس اسٹیشن قریب نہیں ہے، تو وہ 15 کو کال کر سکتی ہیں. آج کل تو جو ہے وہ آن لائن بھی جو ہے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. آئی جی کمپلین سیل ہیں، ڈی آئی جی کمپلین سیل ہیں، ایس ایس پی کمپلین سیل ہیں، کہ اگر اس کی رسائی اس علاقے سے ویمن پولیس اسٹیشن تک نہیں ہے تو وہ اس ایکٹیویٹی کو جو اس کے ساتھ ہوئی ہے، جس میں وکٹم ہے وہ اس کو آن لائن جو ہے ریکارڈ پہ لے کے آ جائے. اور اگر اس کے بعد اس کی سہولت ہے ویمن پولیس اسٹیشن میں جائے، باقاعدہ وہ اپلیکیشن فائل کرے، اپنی شکایت کو درج کروائے، پھر اس شخص کے خلاف جس نے تشدد کیا ہے، چاہے وہ اس کا شوہر بھی ہو، دیور ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص گھر کا ہو، تو اس کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر لانچ ہوگی. پھر ایف آئی آر لانچ کے بعد پولیس اپنے جو ہے ایکشن لے گی، اس شخص کو گرفتار کرے گی، گرفتار کرنے کے بعد باقاعدہ کورٹ میں پیش کرے گی. تو یہ خواتین کے پاس تمام سہولت موجود ہے، مگر مین اور جو سب سے اہم بات وہی کہ قانون کی آگاہی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ خواتین جو ہے اس پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتی. اچھا، دوسری وجہ یہ کہ ڈرتی بھی ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح کا اقدام اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک رویہ ہمیں محسوس ہو اور ہمیں جو ہے تشدد کیا جائے، یہاں تک کہ جان سے بھی قیمتی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. پھر ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ڈر خوف کے مارے. اور ہمارے ہاں کچھ پروسیس ایسا ہے جس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے یا مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ خواتین ان کیسز سے دور ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل. اور اس چیز پہ میں مزید کچھ باتیں کہنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ نے شہر اور دیہات کی بات کی، تو شہر میں اس طرح کے کیسز زیادہ جو ہے کیوں ریکارڈ نہیں ہو رہے، اس کی ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا. کیونکہ آج کل نہیں، جو شہر کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ سوشل ہو گئی ہیں. اگر جو ہے میاں نے تھپڑ بھی مار دیا، وہ بھی سوشل گال کی پکچر لے کے اس کے اوپر مزید میک اپ لگا کے اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں کہ میرے میاں نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کیونکہ یہ ہے. اور دوسرے جو اگر ہم دیہات کی بات کریں تو موسٹلی وہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں، بہت سارے ایسے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کی پگڑی، بالکل ہاں میرے باپ کی پگڑی، اور میرے باپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہاں سے آپ کا جو ہے ڈولی بیچ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کا جنازہ آنا چاہیے، بس یہی ہے، اب آپ نے واپس نہیں آنا. پر ایک اور مزے کی چیز مجھے بہت ہی خوبصورت لگی، بہت ہی خوبصورت، وہ آئی گیس ہمارے پڑوسی جو ملک ہے بھارت، اگر ہم اس کی بات کریں تو وہاں کی ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو ہے لڑکی کی شادی ہوئی، باپ نے بہت زیادہ خرچہ کیا،
ٹھیک ہے, بہت ایک دم لگژری شادی کروائی اور بالکل ڈول باجے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا. پھر اس کے بعد جب بیٹی کا ڈائیورس ہوا, اس کے گھر میں اسے تشدد کیا گیا, بیٹی کا ڈائیورس ہوا, تو اس کے باپ نے اسے بولا بیٹی تم رکو, ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں. پھر وہ وہی ڈول بینڈ باجا لے کے اپنی بیٹی کو وہاں سے لینے گیا کہ میں اپنی بیٹی کو جس طرح سے آپ لوگ کو دیکھا ہے تو میں اسی عزت کے ساتھ اس کو واپس لے کر آؤں گا. تو میں کہوں گی کہ اگر ہم اس کو نیگیٹو نہیں, اگر ہم اس کو پازیٹیو سائز دیکھیں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ کانفیڈنس اپنے بچوں کے اندر دینا پڑے گا ہمیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے, اگر وہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے, جو معاشرہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے, تو یہ کانفیڈنس بچوں کے اندر ایٹ لیسٹ دینا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ناجائزی ہو رہی ہے تو آپ کے پاس قانوناً یہ اختیار ہے, آپ اس کو خلا کے ذریعے, ڈائیورس کے ذریعے, جس طرح سے بھی آپ اپنی نیکسٹ لائف شروع کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ کے ساتھ ناجائزی ہو. ایسا نہیں ہے ہرگز کہ مطلب اگر اچھا بھلا گھر چل رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چھوٹے چھوٹے ایشوز پر اب میں اپنی فیملیز کو بتاتا رہوں, یا لڑکی اپنی فیملیز میں ایشو ریز کرتی رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, تو ان کیسز میں ہمیں سمجھانا پڑے گا. لیکن جہاں پر آپ نے جیسا کہا کہ یہ کیس بھارت میں آپ نے دیکھا ہے ایسا ہوا ہے, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مطلب ناجائز ہو رہا ہے اور ایک غیر اخلاقی بات ہے, کوئی شخص رکھنا ہی نہیں چاہ رہا اس کو, تو اس کے باوجود آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں لڑکی کو, نہیں آپ نے آنا ہے تو بس جنازے کے ساتھ آنا ہے, ہماری عزت ہے. یہ چیزیں لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن یہ پازیٹیو سائن ہے, اگر ہم اس کو ایک پازیٹیو انداز میں دیکھیں تو بہت اچھی بات ہے یہ, کیونکہ ناجائزی تو نہیں ہونی چاہیے نا, اور قانون تو اختیار دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. میں تو یہ کہوں گی کہ یہی جملہ اگر ہم یہ جو جنازہ والا جملہ ہے, اگر ہم اس کو کچھ چینج کریں تو ہم اس طرح سے کر سکتے کہ ہم اپنی بیٹی کو جو ہے وہ یہ بھی بول سکتے کہ ہم نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے, ہم نے ایک بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے, اور ہم یہ ہے کہ تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گی. اگر یہ انسان کے روپ میں جانور نکلا تو گھر کے دروازے کھلے ہیں. آپ اس طرح سے بھی اسے سمجھا سکتے ہیں. اور اپنی بیٹی کی اگر میں کہوں گی تمام والدین اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں, بہت خوبصورت طریقے سے تربیت کرتے ہیں. اگر ہم اس تربیت کے ساتھ اس کو تعلیم بھی دیں, اور اگر ہم اس کی جو ہے اس کی میچورٹی, جب وہ لڑکی میچور ہو جائے پھر اس کے بعد اس کی شادی کروائیں, تو اس طرح کے کیسز میں کہوں گی کہ نہیں آئیں گے, اور نہ اس طرح کی لڑائیاں ہوں گی. وہ جو ہے میاں بیوی ایک چیز کو آپس میں سلجھا سکتے ہیں, کمپرومائز کر سکتے ہیں. پر یہ ہے کہ اگر میں عادل صاحب آپ سے بات کروں کہ کم عمر میں جو شادیاں ہو رہی ہیں, اس کے کیسز کتنے آئے ہیں ابھی تک؟ کیا یہ پہلے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادیاں کروائی جا رہی تھی, اب یہ کم ہوا ہے یا یہ وہی ریشو ہے اس کا؟ نہیں, کم ہوا ہے. کم ہوا ہے. ہاں, سندھ اسمبلی نے بھی قانون پاس کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں کی جائے, مگر کیونکہ ہمارے ہاں کچھ خاندانی نظام بھی ایسا موجود ہے جس میں باہمی رضامندی سے کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہو بھی رہی ہیں. اور سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تربیت, ہمارے ہاں کچھ تربیت کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے. ہم مصنوعی چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کی طرف جا رہے ہیں, مغربی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں, جبکہ ہماری اپنی تعلیمات بہت اچھی ہے. ہمارے ہاں جوائنٹ سسٹم فیملی کا نظام ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جیسے ہمارے بڑے دادا دادی, نانا نانی اور جو مسجد کے امام ہوتے تھے وہ ہمیں اچھی تربیت دیتے تھے, اس سے ماحول بھی, معاشرہ بھی, گھر بھی, محلہ بھی سب ماشاءاللہ خوبصورت نظر آتا تھا. اب جو ہم سوشل میڈیا کو نگیٹو زیادہ استعمال کر رہے ہیں, بالکل ان کی چیزوں کو زیادہ وہ کر رہے ہیں, جبکہ وہ ہماری اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقیات, جو ہمارا معاشرہ ہے پاکستان ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, اور یہاں پر ابھی بھی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے, مگر کچھ چیزیں جو ہماری طرف ادھر جسے کہا ہے کہ رخ دیا جا رہا ہے, وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس طرف نہ جائیں, بلکہ اچھے معاشرے کا قدم رکھیں اور اس کو اقدام کریں اور معاشرے کو بہت بہترین بنائیں. وہ چھوٹی عمر کی شادیوں کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے بڑی تعداد میں ہوتا تھا, اب کیونکہ قانون بن گیا ہے, سختی ہو رہی ہے, تو اس حساب سے جو ہے وہ ریشو کم ہوتا جا رہا ہے. مگر میں دوبارہ ریپیٹ کروں اپنی بات کو کہ باہمی رضامندی سے جو آپس میں خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں وہ آج بھی ہو رہی ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ
ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کم عمر شادیوں پہ نقصانات کیا ہے. بالکل. اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں تو شاید ہم جو یہ خطرات ہمارے سامنے آتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں یا چیزیں تشدد اور اس طرف جاتی ہیں، تو وہ چیز اگر اس کو سمجھتے ہوئے یہ اقدام نہ اٹھائیں اور ایک پراپر جو باقاعدہ ایج بتائی گئی ہے اور ایک سمجھداری کا وقت بتایا گیا اس میں شادی کی جائے تو معاشرہ اور اچھا ہو جائے گا. بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ پرویز صاحب، آپ اسی جو ہے سوال کو میں آپ کی طرف موو کرتی ہوں. آپ جو کم عمر میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، بھلے ہی اس کی شرح کم ہو رہی ہے یا جو ہے فیملیز میں یہ ابھی بھی ہوتا آ رہا ہے، تو اگر اس طرح کی شادیاں ہوں تو قانون کے مطابق کس کس کو سزا ملتی ہے، کون سا کیس اس پہ ریکارڈ ہوتا ہے، آپ اس حوالے سے بتا دیں. جی دیکھیں، بات تو عادل صاحب نے بالکل درست کہی ہے کہ ایک تو یہ بھی ہمارے پاس قانون ہے، انڈر 18 تو کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مرد ہو یا مرد تو نہیں کہیں گے، ایڈلٹ بھی نہیں کہیں گے، اس کو ینگ ہی کہیں گے ہم. انڈر 18 جو آئے گا، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، تو انڈر 18 جتنے بھی بچے آتے ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ کسی کے قابل ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کے. ایک تو ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا انڈر 18 پہ، آپ کوئی چیز بائی نہیں کر سکتے، نہ سیل کر سکتے ہیں، مطلب سیلف لیس ہے انڈر 18 جو شخص ہے. آپ کو تو گوگل بھی بولے گا کہ آپ جی 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 ہو یا نہیں ہو. جب آپ گوگل یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی سوشل اکاؤنٹ کرتے ہیں یوز، تو وہ ایج آپ سے پوچھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈر 18 شخص کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانوناً آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے انڈر 18. اسی وجہ سے جب آپ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے آج کل جو معاشرے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں اور جو بڑے وکلا برادری ہیں یا جو بھی شخص جو اچھی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کی گاڑیاں، ان کی بائکس اور بڑی بڑی گاڑیاں وہ انڈر 18 اٹھا کر نکل جاتے ہیں. تو جب وہ ٹریفک پولیس والے چلان کرتے ہیں یا کوئی بہت سارے ایشوز آتے ہیں تو ان پر پھر ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، جس شخص کا وہ بیٹا ہے یا جس شخص کا وہ کوئی بھی شخص ہے وہ ڈرائیو کرنے جا رہا ہے تو اسے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے نا. اب اس کا قصور نہیں ہے. اب ٹریفک پولیس والے کے پاس پھر فلاں جگہ سے کال آئے گی کہ بھائی یہ میرا شخص، میرا بیٹا ہے میرا. اب ہم اپنی غلطی کو اینالائز نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ انڈر 18 تو پہلی بات تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی کام کے لیے اہل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انڈر 18 یہ سسٹم کرتے ہیں، خاندانی سسٹم، تو اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تو مائنڈ کنورٹ ہو جاتا ہے دونوں بچوں کا، کیونکہ اس کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی انڈر 18 میں، لڑکی کو اور لڑکے کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، ایک مطلب مقصد نہیں سمجھیں گے شادی کا، وجہ کیا ہے، کیوں کروائی جاتی ہیں، تو تب تک تو آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریکارڈ کس طرح سے کیا جائے، مطلب کتنا کم کیسے معلوم ہوگا ہمیں کہ انڈر 18 جو شادیاں ہو رہی ہیں، وہ تو دیکھیں ایک سروے ہوتا ہے پورے پاکستان میں. سروے ٹیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہم مردم شماری کرتے ہیں، اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، صرف یہ الیکشنز کے لیے نہیں کی جاتی. مردم شماری میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا سروے معلوم ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کی پاپولیشن کا اندازہ ہوتا ہے. جب پاپولیشن کا اندازہ ہوتا ہے تو ہمیں پھر اس کے مسائل کا اندازہ ہوتا ہے. مسائل کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان کے وسائل کی طرف جاتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، کس طرح کی ضرورت ہے. تو یہ سروے ٹیم ہوتی ہے جو اس کو اینالائز کرتی ہے کہ کس حد تک کتنا ریشو ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. بالکل. عادل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ان کیس میرے سامنے، اور میں جانتی ہوں کہ یہ جو ہے انڈر 18 میں ان کی جو ہے شادی ہو رہی ہے، یا یہ 14 سال کی لڑکی ہے یا جو ہے 17 سال کا لڑکا ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے، تو باقاعدہ نکاح ہو رہا ہے، تو میں کیسے آ کے میں کہاں جاؤں اور میں کیسے اس کیس کو ریکارڈ کرواؤں؟ اور آپ مجھے اس چیز کو مزید وہ جو ہے خلاصہ کر کے بتا دیں اس چیز کا کہ اگر یہ کیس جو ہے فائل ہوا پھر سزا کیا ہوگی اس کی، اور جرمانہ کیا ہوگا، کون کون سے جو ہے قاضی کو سزا ملے گی یا جو گواہ ہیں ان کو سزا ملے گی، آپ اس کو قانونی طور پر بتا دیں. کہ سلسلہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق 18 سال چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو وہ بالغ کہلاتا ہے. ان کا باقاعدہ NIC بنتا ہے اور وہ سائننگ اتھارٹی خود مختار ہو جاتے ہیں. اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کا، کیونکہ ان کے NIC نہیں ہوتے
اور وہ خود مختار نہیں ہوتے سائننگ اتھارٹی کے. تو نکاح ویسے بھی ایک معاہدہ ہے. اس میں جو ہے جو بھی یہ عمل کرتا ہے اس میں قاضی بھی گرفت میں آتا ہے اور لڑکے اور لڑکی کے والدین بھی گرفت میں آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے والدین جو ہے نا ان کو گرفتاری اس لیے عمل میں آتی ہے اور کیس بنایا جاتا ہے کیوں بچے چھوٹے ہیں, بالکل نا سمجھ ہیں. والدین ہی نے جو ہے وہ کوشش کی ہوگی کہ ان کا رشتہ کیا جائے. اچھا, اس طرح کے کیسز میں باقاعدہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے, گرفتاری بھی ہوئی ہے اور کورٹوں میں کیسز بھی ہوئے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہے اور اس لیے کورٹوں نے اکثر اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نکاح برقرار رہے گا کیونکہ نکاح ہو گیا ہے, نکاح برقرار ہے. ہاں, مگر جو ہے رخصتی ابھی عمل میں نہیں آئے گی کیونکہ گھر والوں نے کر دیا ہے نکاح. 17 سال ہے, 16 سال ہے, کیونکہ اس سے پہلے وومن پروٹیکشن ایکٹ بنا تھا تو اس میں کچھ رعایت دی گئی تھی کہ 16-17 سال کی لڑکی کا بھی نکاح ہو جائے. مگر اس کے بعد پھر کچھ چیزیں جو سامنے آئی ریسرچ کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ 18 سال سے کم نہ ہو. اچھا, ہمارے ہاں جو یہ کورٹ میرج ہوتی ہیں اس میں بھی اب باقاعدہ جو ہے جو کورٹ میرج کا پروسیس ہوتا ہے اس میں لڑکا لڑکی کے ڈاکومنٹس لازمی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. اوکے. تاکہ اگر مثال ہے کہ لڑکی 18 ایج کی ہو گئی ہے مگر شناختی کارڈ پروسیس میں ہے یا ابھی نہیں بنا یا تب اب نکاح کا وقت آ گیا ہے یا وہ کورٹ میرج کرنا چاہتی ہے تو اپنا کوئی ڈاکومنٹری پروف دے کہ وہ 18 ایئر کی ہو گئی ہے. واؤچر وغیرہ NIC کا یا بے فارم ETC. جی, بے فارم ہو, برتھ سرٹیفکیٹ ہو, کوئی ایجوکیشن ڈاکومنٹ ہو جس سے اس کی ڈیٹ آف برتھ کلیئر آئے کہ یہ 18 میں موجود ہو گئی ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ کورٹ میرج کا پروسیس ہو جاتا ہے. اور اگر 18 کی نہیں ہے اور اس کو جو ہے یہ کورٹ میرج ہو گئی ہے یا نکاح ہو گیا تو پھر وہی قانون کے مطابق جرم میں شامل کیا جائے گا اس کو. اچھا, جیسے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کیا, تو اس میں ایک اور سوال میرا آ جاتا ہے. جیسے میں نے جو سوال کیا اس میں میں نے یہ کہا کہ لڑکی جو ہے وہ 14 سال کی ہے اور لڑکا جو ہے وہ 17 سال کا ہے. اگر ہم یہ جو 17 ہے اس کو الٹا کر دیں, ٹھیک ہے, ایک جو ہے سامنے لگا ہوا ہم اس کو پیچھے لگا دیں یا اس کو 60 کر دیں, اس کو 50 کر دیں یا اس کو ہم جو ہے 40 کر دیں, ٹھیک ہے. لڑکے کی ایج اتنی ہے, لڑکا نہیں آدمی بولیں گے اس کو یہ, اور لڑکی جو ہے وہ 14 سال کی ہے اور اس کی جو ہے نکاح کس طرح سے کروائی گئی ہے یا صرف سرے لایا گیا ہو, نکاح ہو چکی ہے. اگر وہ لڑکی رضامند نہیں ہے, جب یہ کیس کورٹ میں جاتا ہے اور وہ اگر وہ لڑکی, جیسے کورٹ نے کہا کہ یہ کیس جو ہے ان کا نکاح جو ہے وہ برقرار رہے گا, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ لڑکی نے منع کیا یا لڑکی کو جو ہے پوچھ تاچھ کیا ہو کہ آپ اس چیز پہ ایگری ہو اور لڑکی نے منع کیا تو ان کا خلا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے کیسز میں جس میں مرد کی عمر زیادہ ہے اور لڑکی کی بہت چھوٹی ہے تو اس کیس میں اگر کوئی کمپلین کرتا ہے اور کیس باقاعدہ فائل ہو جاتا ہے, کورٹ میں آ جاتا ہے, تو کیونکہ یہ کیس میاں بیوی کا ہے, مرد اور عورت کے درمیان کا ہے, تو عدالت ان سے پوچھے گی. اگر لڑکی نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی نکاح کروایا گیا ہے مجھ سے بغیر پوچھے یا پریشر میں لے کے مجھے جو ہے کہا ہے کہ نکاح قبول کرو, مگر اب وہ انکار کر رہی ہے, مگر کیونکہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ہے, نکاح ہو گیا ہے, تو اس شخص کو سزا ہوگی, اس لڑکی کے والدین کو سزا ہوگی اور قاضی کو بھی ہوگی کہ جس نے لڑکی کے جو اسلام اور قانون کہتا ہے کہ لڑکی کی بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اس میں سزا سب کو ہوگی جو اس میں شامل ہیں, مگر کیونکہ وہ نکاح ہو گیا ہے, نکاح پرفارم ہو گیا ہے اور باقاعدہ ایک ایگریمنٹ اور ریٹرن میں بھی آ گیا ہے, تو قانون کے مطابق اس لڑکی کو پھر خلا فائل کرنا پڑے گی کورٹ میں اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے. اچھا, مجھے صرف جو ہے میں مزید اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی اور وومنس رائٹ کے حوالے سے بھی جو ہے مزید گفتگو کرنا چاہوں گی آپ سے. تو پر ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. گولے چاروں کا نو آدمی تھے گونڈوی بریک کے ضرور بریک کا پتی مرا کا بیٹھ جا کریں.
वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का अंचो ब्रेक से पहले मैं गपुत्रान कन गए थी बाज़ खास टॉपिक की सराब और मगोशा के मामा होती गपुत्राना बरजा कना भले गोले चारों का जो अस्सी शुमा अंचो के जाने तो शुमे ओस चिंचो जज्बाती है अंचो के मकाली वती गेस्ट आनी शुमारा नाम गोश शुमारा मैं एक गोश के ए एडवोकेट भले मलूटा के एक कम वती बाबता भी मारे सरपदी भी दिया कि एक हो जाते सियादी दारंती शिए ईशानी अगर मैं गोशा की प्रोफाइल अगर माँ शुमारा बगोशा गुड़ अमी गोशा की माँ पूरे मरागा शमी चीज़ें तो कर होती भले मैं ऑलरेडी होती नीम मरागा जो सी सरजम को था नी मोगोशा की कमोई वती बारी हमारे सरपदी विवदियाँ नी भले सजने चावलिए मैं शाना जोस करे कि शाना अंगा तक चिच्चो बलूची समझाओ को रनी मो तिगोशंती ब्रेक अच्छी वापा पैदा का मैं गप जताऊँ ती वशी वशी गोले चारों का नहीं घुमा ईशाना चे समझात कि मैं ची गप जन गया चिया अनि मुझे शुमे में गप जन गया ना ये बात सस्पेंस है तो गवन रिश्ते का चार गया फिर मैं ईशाना जस का ना कि चे समझात ईशाना सबसे पहले तो हम ब्रेक से वापस आ गए तो अब मैं ये कहूँगी जो मैंने बातें बलूची में की कुछ समझ आई कुछ खूबसूरत ज़बान है और नहीं ज़बान तो खूबसूरत है जो मैंने बातें कही है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना क्या सीखा क्या समझ आया अभी तो आजकल तो जदीद दौर गूगल का है अगर गूगल होता तो शायद मैं ट्रांसलेट करता रहता तो समझ आ जाता मगर क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद कोयटा से है तो थोड़ा बहुत मैं समझ सका हूँ इस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल और मैं जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं आपको और ज़्यादा बलूची सिखा दूंगी आपको कुछ समझ आए कुछ एक अल्फाज एक कुछ तो नहीं तो मैं आपको ये बता दूं मैंने ये कहा है कि हमारे गुले चारों मतलब अपने देखने वाले मैं इनको कहा कि आपकी जो होस्ट है मतलब मैं इतनी जज्बाती हूँ कि मैंने अपने टॉपिक को शुरू कर दिया सिर्फ जो है हमारे गेस्ट उनका नाम बता दिया और ये कहा है कि वो एडवोकेट है मैंने उनसे पूछा ही नहीं उनके बारे में और मैंने टॉपिक ही स्टार्ट कर दिया तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास जो दो एडवोकेट बैठे हुए ज़रा आप अपने बारे में मुझे बता दें वैसे तो एडुकेट होना ही सबसे बड़ी खासियत है बिल्कुल मगर तारुफ की अगर बात है तो मेरा पूरा नाम आदिल खान ज़ई एडुकेट है तकरीबन कराची में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लेवल पे 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस्लामिया लॉ कॉलेज से LLB LLM किया वहाँ भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में रहा स्टूडेंट सियासत करी क्योंकि बेसिकली एक मैं सियासी कारकुन हूँ तो सियासत को समझता भी हूँ करता भी हूँ और सीखने का कोशिश अभी भी अमल है सियासी एक तालिब इल्म हूँ मैं और कराची बार एसोसिएशन में खिदमत रही कुछ एज अ मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी रहा 2009 में उसके बाद मीडिया कोऑर्डिनेटर कराची बार रहा अल्लाह का बड़ा करम है कि 6 साल वो ज़िम्मेदारी रही और उस हवाले से मीडिया से ज़ाती दोस्ती भी हुई बहुत कुछ सीखने को भी मिला और उसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक पे गुफ्तगू करना प्रोग्रामों में जाना आर्टिकल लिखना जो आज भी जारी है और उसका एक कड़ी ये भी है कि मैं आज आपके वश टीवी में मॉर्निंग शो में भी बैठा हूँ और अभी इस साल कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैं उसमें उम्मीदवार हूँ एज अ ख़जानची जो 16 दिसंबर को होने जा रहे हैं इलेक्शन तो आपके इस चैनल के ज़रिए इस वक्त पैगाम का मौका है तो मैं अपनी तमाम मोअज़्ज़िज़ वकला बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे वो ख़जानची के लिए वोट दीजिए बिल्कुल बिल्कुल तो हम परवेज़ राजपूत साहब हमारे पास बैठे हुए हैं आप बताएं अपने बारे में सिंपली यही कि आदिल साहब ने बताया कि एडवोकेट एक माशरे के बहुत अहम शख्स होते हैं उसकी वजह ये है कि देखें लोगों की परेशानियाँ वकील अपने सर लेते हैं लोगों को मामलात को देखते हैं फिर उनकी परेशानियों को खुद अपने सर लेके अपने काम कर रहे होते हैं दूसरा मेरा तारुफ यही है कि मोहम्मद परवेज़ खान राजपूत फ्राम बेसिकली तो हम मेरपुर ख़ास हैं लेकिन कराची में हमने तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं दूसरा ये है कि 2020 से 21, 22 अब 23 की भी कैंपेनिंग कर रहे हैं हम लोग पहले तीनों साल मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी की किए इस बार हम RYLF के साथ कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी यंग लॉयर्स फोरम दूसरा ये है कि प्रैक्टिस बड़े भाई तौसीफ़ अली राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट होते हैं वो उनके साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मज़ीद कुछ ऐसी खिदमात यही हैं कि 2 से 3 बार आपके मॉर्निंग शो में आ चुके हैं वश न्यूज़ पर पहले मैडम कोई और हुआ करती थी इस टाइम आपसे मुलाकात हुई है तो यही कुछ रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में
بالکل. اور بار بار جو ہے وہ نام آپ دونوں کا جیسے میں نام سے پکار رہی ہوں اور واپس بریک سے آنے کے بعد واپس ایک انٹرو آیا ہے آپ دونوں کا, کیونکہ شاید کچھ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں بریک کے بعد ہی ہمیں جوائن کیا ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ تعارف ضروری ہے آپ دونوں کا, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ہی اہم شخصیت اور ہوتے ہیں ایڈوکیٹ ایک معاشرے کے, تو بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے یہ آپ نے کہا اور بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بولی ہے, بہت سن کر بھی اچھا لگا اور یہ بات ہے بھی. جیسے کہ ہم جیسے عادل صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے قانون کے بارے میں, جو کم عمر میں شادیاں کی جاتی ہیں ان کا بھی قانون ہے. تو جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سزائیں دی جاتی ہیں, جرمانہ کیا جاتا ہے, کیا کن کنڈیشنز میں کیا سزا ہوتی ہے, کتنا مچل کا لیا جاتا ہے, کتنا جرمانہ ہوتا ہے, آپ اس حوالے سے بتا دیں. کہ اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جب ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو خلاف قانون ہے تو وہ جرم کے زمرے میں آ جاتی ہے. اچھا, میں اپنی گفتگو میں خاص طور پہ اردو کے اور بڑے مناسب الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کو انگلش کے ورڈز یا قانونی ورڈز سمجھ میں نہیں آتے. بالکل. تو سادہ الفاظ میں اس لیے الفاظ میں زیادہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے. بالکل. تو اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جب خلاف قانون کوئی عمل آتا ہے تو وہ جرم کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو جب اس میں ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے مختلف سیکشن میں کہ اس کی نوعیت کیا ہے, تو کیونکہ قانون پی پی سی کے مطابق سیکشن کے تحت ہی ایف آئی آر کٹتی ہے, اب وہ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کس نوعیت کا ہے, اس کے مطابق ایف آئی آر لانچ ہوئی. پھر ایف آئی آر لانچ ہونے سب سے پہلے ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تھانے میں. تھانہ اپنا پروسیس کرنے کے بعد ان مجرمان کو گرفتار کرنے کے بعد اپنی کاغذی کارروائی کرنے کے بعد معزز عدالت میں پیش کرتے ہیں مجرمان کو. پھر عدالت تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے قانون کے مطابق یہ دیکھتی ہے کہ ان کو صرف سزا دینی ہے, جیل بھیج کی, یا جرمانہ بھی کرنا ہے. اچھا, یہ صورتحال ہے. اور مختلف دفعات میں یہ بھی ہے کہ دونوں چیزیں بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ اس میں اگر کوئی ایسا جرم ہوا ہے کم عمری کا تو اس میں 6 مہینے سے لے کے 3 سال تک اور کہیں 7 سال تک کی بھی سزائیں ہیں. تو اس میں مگر سزا فوراً نہیں ہوتی, گرفتاری کے بعد جیل تو بھیج دیا جاتا ہے, مگر پھر جب کیس اپنا ایک پروسیڈ میں آتا ہے اس کے بعد پھر باقاعدہ سزا عائد ہوتی ہے. اور کچھ کیسز میں کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں, کچھ کیسز میں جو ہے وہ ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ختم بھی ہو جاتے ہیں, ایسے کچھ کیسز بھی ہیں. تو اب اگر کسی ایسے کیس میں ہوتی ہے کہ 6 مہینے سے 3 سال کے درمیان کی ہے سزا, تو وہ اس تمام کیس کی پروسیڈ کے بعد ہوتا ہے کہ اس کو کتنی سزا دی جائے اور کیا پلس جرمانہ بھی کیا جائے. یہ کورٹ کی ثوابدید پہ ہے. بالکل. تو ایک اور چیز جو ہے وہ سوال جو ہے میرے وہ دماغ میں گھوم رہا, اب تک پتہ نہیں میں کتنے سوال کر چکی ہوں, پھر بھی ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے دیہات وغیرہ کی بات کی تو وہاں کے جو اگر بولو کہ سرپنچ ہیں, سردار ہیں, اس طرح کا وہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی, کوئی مرد یا عورت کسی کیس سے سیٹسفائی نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہو اور اس کے اگینسٹ وہ آ کے عدالت سے رجوع کرے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ اصل میں دیکھیں, پنچایت تو قانون نہیں ہے نا. بالکل. قانون تو عدالت کے ذریعے ہی عمل میں آتا ہے, تو وہ تو پنچایت ہوئی, یہ تو آپس کا ایک بیٹھ کے باہمی رضامندی کا. پنچایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ پنچایت کا یہی ہے کہ بیٹھ کے اس مسئلے کو آؤٹ آف کورٹ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کی جائے, مگر وہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس سے فیصلہ لینے کے بعد کورٹ میں آتے ہیں, کچھ مجبوریوں میں پنچایت میں بیٹھتے ہیں, مگر اصل فیصلہ تو عدالت ہی کرتی ہے. بالکل. اور عدالت جو فیصلہ کرے گی وہی اس معاشرے پہ عمل درآمد ہوگا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اگر میں کہوں کسی قتل کا کیس آ گیا
یا کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ یا کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور اسی چیز کو اس پنچایت میں دبا دیا گیا ہو اور وہ کیس کہ اب یہ پنچایت میں یہ بات ختم ہو گئی, یہ اب ہماری عزت کا معاملہ ہے, گاؤں سے باہر یہ بات نہیں جائے گی, کیا اس کے اگینسٹ اس طرح کے کیسز آئے ہیں عدالت میں؟ دیکھیں زیادہ تر تو جو اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو اس سے پچھلے ادوار میں تو بہت سے کیسز دبا دیے گئے جو منظر عام پہ نہیں آئے. اب کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے تو یہ ایسے کیسز بچیوں کی زیادتیوں کے ساتھ مسلسل سامنے آ رہے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم پنچایت کے ذریعے خاموشی سے حل کر لیں یا حل سے مراد دبا دیں. مگر اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھیں کہ پھر سرکار جو ہے, ریاست جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور پھر ان کو باقاعدہ ایک گرفتاری کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر کورٹوں میں آ جاتا ہے اور وہ ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے ہمارے تمام انسانی حقوق اور وکلا برادری ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے اور اس کورٹ میں جا کر پروسیڈ بھی کرتی ہے. تو اس لیے کچھ لوگوں کو ابھی سزائیں سامنے ہو بھی رہی ہیں, نظر بھی آ رہی ہیں, اسی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. بالکل. اور اب ہم چلتے ہیں, جیسے کہ پرویز صاحب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں وومنس رائٹ پر روشنی چاہیے جو کہ آپ ڈالیں گے اس چیز پر, تو میں جیسے کہ بحیثیت ایڈوکیٹ کچھ دیر کے لیے ایڈوکیٹ والا جو ہے آپ کے اندر, جو آپ ہیں ایڈوکیٹ, اس کو میں نکال کے سائڈ پہ رکھ دی, وہ سائڈ والی چیئر اس سے میں نے رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ ایک عام شہری ہیں, تو عام شہری ہونے کے ناطے کیا رائٹس ہیں آپ کے, آپ وہ ذرا اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, چاہے ایک ایڈوکیٹ ہوں, چاہے ملک کے سپریم لوگ ہوں, بالکل, یا پھر لوئسٹ لوگ ہوں, ڈومیسٹک جنہیں ہم کہتے ہیں, اگر ہم بات کریں انسانیت کی تو انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, کیونکہ سب سے پہلے انسان ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے. یعنی کہ انسان کی ویلیو کو سمجھا جائے تو بہت سارے مسئلے آٹومیٹک سولو ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے مسلمان, یعنی انسان ہے سب سے پہلے, انسان کے بعد ہی ریلیجنز آتے ہیں. انسان ہوگا تو ریلیجن بنیں گے, ریلیجن ہوگا تو پھر معاشرے بنیں گے, پھر سیکولرزم اور ساری چیزیں آتی ہیں. تو جیسا آپ نے کہا کہ چلیں آپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم بینگ ایک سوشل مین میں رائٹس کی بات کروں تو ہمارا آئین پاکستان بات ہی ساری ہیومن رائٹس کی کرتا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپوز کریں اور اس کو پڑھیں, یا پھر دیکھیں قانون ایک ایسی تعلیم ہے جو معاشرے کے ہر شخص کو آنی چاہیے. بالکل, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وکیل شخص ہی قانون جانے. میرے نزدیک تو جتنا میں نے پڑھا ہے اور اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ قانون ہر فرد کو آنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, جب تک آپ کو اپنے رائٹس کا, اپنی لیونگ اسٹائل کا, آپ کی فریڈم کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے فائٹ کریں گے. اب میں ایک عام شہری ہوں, مجھے میرے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے میں اس پرٹیکولر شخص کے پاس جاؤں گا جو یہ چیزیں مجھے بتا سکے. حالانکہ بات اگین وہی آئے گی کہ قانون ایک ایسی تعلیم ہے جو ہر فرد کو آنی چاہیے. اب میرے رائٹس بینگ اے سوشل مین یہ ہیں کہ آرٹیکل 5 سے لے کر قانون پاکستان کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 8 سے لے کر 29 تک آپ کے ٹوٹل ہیومن رائٹس ہیں, جو آپ کو دیتا ہے فریڈم آف موومنٹ. یعنی کہ پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی اپنی مرضی کے تحت کسی بھی ٹائم, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ سندھ میں رہنے والے بلوچستان نہیں جا سکتے, بلوچستان میں رہنے والے پنجاب نہیں جا سکتے. یعنی کہ اس کو ایک آرٹیکل یہ ہو گیا کہ فریڈم آف موومنٹ. اسی طرح سے فریڈم آف ایجوکیشن ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پنجاب کے لوگ سندھ میں نہیں پڑھ سکتے, سندھ کے لوگ پنجاب میں نہیں پڑھ سکتے, بلوچستان والے, یہ سسٹم آ گیا. لیکن قانون کیا کہتا ہے کہ فریڈم آف ایجوکیشن, فریڈم آف موومنٹ, موومنٹ بھی آپ کو اسی طرح ہیں, اسی طرح آپ کو ایجوکیشنس کے بھی رائٹ ہیں. کوئی بھی شخص جو پاکستان میں رہتا ہے وہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر جا کر اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکتا ہے اور اس کو مزید آگے ایلوبریٹ کر سکتا ہے, اپنے مستقبل کو آگے کنٹینیو کر سکتا ہے. فریڈم آف ایجوکیشن آ جاتا ہے, فریڈم آف موومنٹ آ جاتا ہے, فریڈم آف لیونگ اسٹائل آ جاتا ہے. آپ کی پرائیویسی کا حق مجھے نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیا کریں گے, یہ مجھے رائٹ نہیں ہے. قانون کہتا ہے آپ اپنی زندگی اپنے طور پر قانون کے مطابق جیسے مرضی گزاریں. تو
پورے کے پورے 8 سے لے کر 29 آرٹیکلس ہمارے اسی طرح سے مزید اپنی سوشل لائف کے رائٹس دیتے جا رہے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے, ان کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا, ایلوبریٹ نہیں کیا جاتا, چیزوں کو ڈسپلے نہیں کیا جاتا. اسکرین پر لانے کے لیے چیزوں کو پھر وہی بات آئے گی اگین کہ جب ہماری قوم کو ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن آ جائے گی, شعور آ جائے گا, تو پھر لوگ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. اور ہمارا جو کلچر ہے, ہم وہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم مطلب کہ گرو کرے, ترقی کرے. اچھا دیکھیں, اگر ہم تھوڑی سی اس ٹاپک سے آپ نے جیسے کہا کہ سوشل لائف کی بات ہی ڈسکس کریں, تو دوسرے ممالک کو دیکھیں, ہم ترقی کی وجہ کیا بنتی ہے, ترقی کرتے کیسے ہیں ممالک. جب تک آپ سیلف سروسز نہیں لے کر آئیں گے نا, آپ کبھی بھی مطلب معاشرے کو چینج نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ اپنے رائٹس کو بتائیں گے ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے, گورنمنٹ رسپانسبل ہے 12 تک, یعنی کہ آپ کی 12 سالہ تعلیم گورنمنٹ رسپانسبل ہے کہ آپ کو دینی ہے فری آف کاسٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی, وہاں پر وہ کلچر نہیں دیا جاتا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. ترقی کی وجہ اگین وہی آئے گی کہ ہمارے پاس پھر وہ اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ ایجوکیشن نہیں ہے, ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے اور جو لائف اسٹائل ہے وہ تبدیل ہو. تبدیل ہونے کے لیے ہمیں خود اسٹرگل کرنی پڑے گی. اگین سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اگر ہم اس پہ فوکس کریں تو میرے نزدیک تمام مسائل صرف تعلیم ہیں. ایک پڑھا لکھا شخص اپنی زندگی گزارنا بھی جانتا ہے, اپنا رہنا سہنا بھی جانتا ہے, لین دین کے معاملات, لائف کے معاملات, وہی اگین ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے شادی بیاہ کے معاملات, ڈیورس کے معاملات. جب ایک شخص کو اویئرنیس ہوگی وہ بہت سارے کام اپنے خود کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک تو ایک بیسک جو رائٹ ہے وہ تعلیم اگر اچھی کی جائے نا, صرف ایجوکیشن اگر اچھی کی جائے تو بہت سارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. بہت بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو سمجھا, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے تعلیم کو جو ہے اتنا ہائی لائٹ کیا اور اس حوالے سے بتایا کہ, اور میں یہ کہوں گی اس وقت جن لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے, خاص کر ہمارے جو نوجوان نسل ہے, وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ میمز شیئر کر رہے ہیں جو بہت غلط ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں اور سوشل میڈیا کا بہترین طریقے سے استعمال کریں تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم نے اویئرنیس کی بات کی, تو وہاں پہ اتنے اویئرنیس کے اگر ویڈیوز ہیں, وہاں پہ جو ہے بہت سارے ایڈوکیٹس ہیں, ان کے اپنے لیکچرز ہیں, ان کے اپنے میسیجز ڈیلیور کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ویب سائٹ ہیں, بہت سارے پیجز ہیں, اگر ہم جا کے اس کو ایکسپلور کریں, ہم ان چیزوں کو دیکھیں. بالکل یہی کہنا چاہوں گا میں. دیکھیں سوری آپ کی بات کٹ کی, دیکھیں کسی بھی چیز کا استعمال آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. اگر اب میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا غلط ہے, یا موبائل کا آنا غلط ہے, یا کمپیوٹرز کا آنا غلط ہے, یہ کہنا میرے نزدیک ایک غلط بات ہے. بالکل. بجائے آپ اس چیز کو نیگیٹو یوز کریں, اگر آپ اس کا استعمال اچھا کر لیں تو میں کہتا ہوں ترقی کی وجہ بھی ہماری یہ ٹیکنالوجی ہی ہے. اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی نے ہمیں کتنا آگے کر دیا ہے. اب جو شخص انٹیریئر میں ہے یا پاکستان سے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس تو یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں. مطلب اب موبائل نے کیا کیا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں انٹرنیٹ پیکیج کریں, جو چیزیں میں یہاں بیٹھ کر رہا ہوں وہی شخص وہ چیزیں اپنے گھر میں بیٹھ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ فیسیلیٹیٹ آپ کو ٹیکنالوجی اور کیا کرے گی. لیکن اگین ڈیپینڈ آن یو, اٹ ڈیپینڈس اپون دا یوٹیلائزیشن, آپ اس چیز کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. بالکل, اور یہی چیز ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوتی ہے اس بات پہ کہ پروگرام سے میمز بنائی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل, پروگرام سے میمز بنائی جاتی ہیں, اور یہ مجھے نا وہ اس مکھی کی وہ یاد آتی ہے جو وہ کے پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے جہاں پہ زخم ہو ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. آپ اس میم کو بنانے کے بجائے اس پروگرام میں جو چیزیں مل رہی ہیں آپ کو, جو اویئرنیس آپ کو دی جا رہی ہے, جو پروگرام آپ کے لیے کیا جا رہا ہے, پروگرام پہ اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے, گیسٹ آپ کو اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے اپنا اتنا سارا کام چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. سب سے زیادہ قیمتی چیز اس دنیا میں کہوں گی وقت. بالکل. پیسے ہم کما سکتے ہیں, بالکل پیسے کما لیں گے, پر وہ وقت جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, جو وقت ہمارے گیسٹ ہمیں دے رہے ہیں, وہ وقت ہم کیسے واپس آئیں گے. بالکل.
نہیں لا سکتے, اور وہی وقت آپ لوگ بھی اپنا ضائع کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھنے میں کہ کہاں مجھے وہ میں مکی ہوں اور کہاں مجھے زخم ملے, میں اس کو نکال کے اس کے اوپر میم بنا دوں گا یا بنا دوں گی. اور باقاعدہ ایک اور چیز مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے کہ باقاعدہ اس طرح کے میمز بنانے والوں کو ہمارے پاکستان میں ایوارڈز دیے جا رہے ہیں, جو بہت زیادہ غلط ہے. آپ کو اس کو کس چیز کا ایوارڈ دے رہے ہو؟ لوگوں کو مذاق بنانے کا ایوارڈ دے رہے ہو آپ لوگ. یہ بہت غلط ہے. آپ لوگ اس سے کیا کر رہے ہو؟ ہماری جو یوتھ ہے اس کو خراب کر رہے ہو کہ آپ کسی کا مذاق بناؤ تو آپ کو ایوارڈز دیے جائیں گے. آپ جتنا مذاق بناؤ, جتنا خوبصورت آپ کا, اگر میں بولوں گی کہ بہت اچھا مذاق ہوگا آپ کا, بہت زیادہ لوگوں کو ہنسی آئے گی اس چیز پہ, تو آپ کو ایک اس سے زیادہ بہترین ایوارڈ ملے گا. لوگوں نے مذاق بنانے کو اپنا کاروبار سمجھا ہوا ہے, لوگ اس کے اوپر ارننگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. ایک پروگرام ہے, اس پروگرام کو اٹھا کے آپ کسی کے پروگرام کو آپ جو ہے روسٹ کرو کہ آئیں چلے اس کا مذاق بناتے ہیں. اچھی چیزیں بھی آپ دکھاؤ, کیوں نہیں دکھاتے؟ پازیٹیو لے کے چلیں تاکہ معاشرے کو پازیٹیو, یہاں تو نگیٹو کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. بالکل, چاہے سوشل میڈیا ہو, گوگل ہو, یوٹیوب ہو, کوئی بھی ایسا ایپ ہے تو اس کو آپ پازیٹیو لے کے چلیں تو وہ آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے گا. بالکل. نگیٹو تو معاشرے کو خراب سے خراب کرتا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے نا سر, دیکھیں میم بھی جو اس کو بنائے جاتے ہیں, انسان غلطی کا پتلا ہے. بالکل. اور انسان سے غلطی ہوتی ہے. انسان کو جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہو کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو اصلاح کریں تاکہ وہ اس کو مزید خوبصورت بنائے. بالکل. اس کو اس طرح ڈیگریڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اور شرمندہ ہو کے جو ہے اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے. بالکل. اور پھر وہ آگے ترقی کے بجائے پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح معاشرہ خوبصورت نہیں بنے گا. معاشرہ خوبصورت بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے پروگرام کا ٹائم کس طرح سے جو ہے ختم ہوا ہے. ختم ہونے کو بلوچی میں بولتے ہیں ہلاس. شاید ہمیں بھی نہیں اتنا خوبصورت پروگرام آپ کے ساتھ, اور ایک ہیلدی ڈسکشن ہوئی اور بہت سارا اچھی باتیں ہوئی. اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دوسروں کو ہی سکھا رہے ہیں, ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہم نے بھی یہاں سے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی جو لائف میں آگے بھی کام آئیں گی. اور اب بھی ہم نے جو انالائز کیا بہت اچھا ماشاء اللہ سے ڈسکشن رہی ہے, ہیلدی ڈسکشن ہوئی ہے. عادل صاحب سے بھی کافی ماشاء اللہ ملاقات ہو گئی, آپ سے بھی ملاقات ہوئی, اچھا لگا مل کے. بالکل, بہت بہت شکریہ. اور یہ خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مزید پروگرام کریں تاکہ مزید ٹاپک پہ ڈسکس ہو اور اچھی گفتگو جاری رہے ہماری. آپ انشاءاللہ انشاءاللہ. گولے چاروں کا میں مراگش بیتا سرجم اور میں مراغت واد بھی بیتا حلاس. اور میں نے یک گپ پہ انگا یادت جو میں آئیے بہوشا کہ مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ غلطیوں کو جو ہے اس طرح سے ہائی لائٹ کرنے کے بجائے, جیسے بلوچی میں اس کو بولتے ہیں دل بڈی, حوصلہ افزائی کریں آپ اس کی. تو مجھے اپنی جو ہے ایک ٹیچر ہے, انگلش کی ہماری ٹیچر تھی, وہ مجھے یاد آ گئی. جیسے ہم پریزنٹیشن دیتے تھے تو پریزنٹیشن کے دوران اگر کوئی بھی رک جاتا یا اٹک جاتا تو ہم سب کو بولتے اس کے لیے کلیپنگ کرو, اور اتنی زور سے کلیپنگ کرو کہ تاکہ اس نے وہ جو وہ بھول گیا اسے یاد آئے اور اس کو مزید کانفیڈنس آئے کہ میں آگے اس کو بہت اچھے سے ڈیلیور کروں گا. اور یہ بہت اچھا میسج ہے کہ آپ جو ہے گولے چاروں کو میں بلوچی تا گوشاں کہ میمس وغیرہ وہ ارکس بنائنی بلے ماں میمس بنینو کا چما بھی ماں شرری چیزیں پروموٹ بھی کنی تاکہ میں معاشرہ شربی بھی ہمارے ایک پازیٹیو چینج ایک آرگی ہوتی معاشرہ تو کا معاشرہ کہیں معاشرہ منا معاشرہ شمائے تھا اور معاشرہ دا جو اسے میں گیسٹ ہیں اور میں دا منی جو اسے اے وعدہ مل کر بچوں مردم موجود ہیں عوام میں معاشرہ میں وتی اور اے میں وتی دستے کہ موتی معاشرے چوں شر بکنی یا مزید گتر بکنی یا مزید میں شبتر بکنی. گولے چاروں کا انو شمارے دیگی ہوتی ہوسٹر اجازت انچہ میں دعاؤں گو تی مراگش اسٹارٹ کو انچہ دعاؤں گو تی مراگش ملاس کنی وش پہ باتیں خوش بشک رنچ پہ باتیں. السلام علیکم, اللہ نگہبان.